अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। पहली बात तो यह है कि लाहौर में लोगों को ना मौसमी या बुखार और ज़ुकाम होना शुरू हो गया, खुद मैं भी उसका शिकार हूँ। लेकिन आपको एक बात बताऊँ कि एहतियात फिर भी लाजमी है हर एक को, क्योंकि कोविड इतना ज़्यादा फैल रहा है हमारा कि हमें एहतियात लाजमी है। आज मैंने गिलगित जाना था पर मैं जा नहीं सका, बट गिलगित के ऊपर हमने काफ़ी रिसर्च की है, स्टडी की है कि गिलगित में हो क्या रहा है। 15 तारीख को वहाँ पे इलेक्शंस हैं और 23 हल्के हैं जिनमें 326 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। इसके अलावा रिज़र्व सीट्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो जिनके हल्के जो जीतेंगे उस हिसाब से उनको रिज़र्व सीट्स मिलनी है। एक हल्का जो है ना गिलगित में, गिलगित 3, वो वाहिद हल्का है जहाँ पोलिंग अब मुलतवी कर दी गई है। यहाँ इंतखाबात 22 नवंबर को होंगे। अब इस इलेक्शन में बड़ी एक सरप्राइजिंग सी बात हो रही है कि पहली बार एक गवर्नमेंट जो है वो डिसकम्फर्ट जोन में आ गई है। ट्रेडिशनली तो हमेशा ये होता है कि जिसकी हुकूमत होती है पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में, वही गिलगित और बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में उन्हीं की ज़ैली पार्टीज़ जो हैं उनकी हुकूमत बनती है। लेकिन इस बारी फॉर सम ऑड रीज़न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक क्लीन राइड नहीं है। वहाँ पे मुकाबला बड़े कांटे का है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हल्का वाइज पोजीशन जब मैं देख रहा हूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी ऊपर जा रही है। और इनके अलावा वहाँ 4 मजहबी जमातें हैं जो वहाँ अच्छा खासा वोट बैंक रखती हैं। इनमें 2 तो अहले सुन्नत वल जमात की हैं और 2 अहले तशी से ताल्लुक़ रखती हैं। अब जमात इस्लामी गिलगित में सिर्फ एक तंजीमी हद तक मौजूद रह गई है। मौलाना फजल रहमान की पार्टी ज़िला दियामीर तक महदूद है, मगर वहाँ उसकी पोजीशन बड़ी मजबूत है। और बाकी 2 तंजीमें मजलिस वादतुल मुस्लिमीन और इस्लामी तहरीक है जो इन इंतखाबात में ज़रूर कुछ ना कुछ सीट्स ले सकती हैं। वैसे तो गिलगित बल्तिस्तान में ये ट्रेंड रहा है कि हुकूमती जमात ही यहाँ पे इंतखाबात जीती है, लेकिन अब की बारी पीटीआई की सूरत हाल ज़्यादा अच्छी नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया। उसकी एक वजह तो ये है कि पीटीआई अंदरूनी तौर पे ऑर्गेनाइज नहीं है और पीटीआई के अपने अंदर झगड़े बड़े हैं, उनके अंदर बड़ी अंदरूनी लड़ाइयाँ हो रही हैं और फिर उन्होंने कैंपेन बहुत लेट शुरू की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी गुज़िश्ता बहुत अरसे से गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों में मुहिम चला रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की भी मरीम नवाज़ वहाँ गई हुई हैं और इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता यह है कि नून लीग ज़रा सी लेट हो गई है इसमें और उनको प्रॉब्लम हो रही है मियां नवाज शरीफ के बयानिए की भी और चीज़ों की भी, कि उनको शायद उस तरह की कामयाबी ना मिले जिस तरह उनको क्राउड्स में नज़र आ रहा है। जलसा उन्होंने बहुत बड़े किए हैं मरीम नवाज़ ने, लेकिन जो असल कैंपेन है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की है। वो एक एक दिन में 4-4 शहरों में और जगहों पे जाके जलसे कर रहे हैं और कंटिन्यूसली कर रहे हैं। अब ये इलेक्शन के दिन तक ये दोनों तो वही हैं। तहरीक इंसाफ ने अमूर कश्मीर के वज़ीर अली अमीन गंडापुर को वहाँ भेजा हुआ है। खैर इत्तलात ये मिल रही हैं कि अब जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है लोगों को ये टास्क दिया गया है कि वहाँ जाके पीटीआई की कैंपेन करें। अब हल्का वार जो है ना, मैं सूरत हाल थोड़ी सी आपको बताऊं कि कौन सी जमात किस हल्के में कितनी मजबूत है। एंड इट बॉइल्स डाउन टू दिस के GBA 1 जो है गिलगित 1, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जौहर अली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जाफरुल्लाह खान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन है। वोटर्स की तादाद जो है 35,840 है। इस हल्के में पीटीआई बहुत कमज़ोर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन यहाँ बहुत मजबूत उम्मीदवार है और ये सीट डेफिनेटली पीपल्स पार्टी निकाल रही है। GBA 2 जो है गिलगित 2, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़तहुल्लाह खान है, मुस्लिम लीग नून के हाफिज़ हफीज़ रहमान है, पीपल्स पार्टी के जमील अहमद है। 41,259 वोटर्स रजिस्टर्ड है यहाँ पे और इन 3 जमातों के अलावा इस हल्के में तहरीक इस्लामी के साबिक रुकन असम्बली दीदार अली एक मजबूत उम्मीदवार है और मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आला हफीज़ रहमान से इनका भरपूर टकराव होगा और ये सीट इन दोनों में से एक को मिलने की उम्मीद है। पीपल्स पार्टी या पीटीआई का यहाँ चांस बहुत कम है। गिलगित 3 यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर इकबाल हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जुल्फ़कार अली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आफ्ताब हैदर हैं। 41,360 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। गिलगित 3 वो वाहिद हल्का है जहाँ पोलिंग मुलतवी कर दी गई। अब यहाँ इंतखाबात नवंबर 22 को होंगे। गुज़िश्ता इंतखाबात में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल नून लीग के टिकट पर इस हल्के में कामयाब होकर सूबाई वज़ीर तामीरात भी रह चुके हैं। हाल ही में उन्होंने मुस्लिम लीग छोड़कर
تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا وہ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں. پہلے اس حلقے سے پی ٹی آئی کے مقامی صدر جسٹس ریٹائرڈ سید جعفر حسین شاہ امیدوار تھے، لیکن ان کا اچانک انتقال ہو گیا، اسی وجہ سے یہ الیکشن ملتوی کر دیا گیا. اب جعفر حسین شاہ کے انتقال سے پہلے تو تحریک انصاف کی پوزیشن اس حلقے میں بہت مضبوط تھی، لیکن اب وہاں پی ٹی آئی کی پوزیشن دن بدن نہ صرف گر رہی ہے بلکہ مزید کمزور ہو رہی ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ پارٹی کی اندرونی لڑائیاں ہیں، خلفشار ہیں، اور سید جعفر شاہ کے متبادل کے طور پہ علاقائی نائب صدر شیر غازی ٹکٹ حاصل کرنے کے خواہش مند تھے. پارٹی کی جانب سے ان کو دیا نہیں گیا. قیادت کے اس فیصلے سے ناراض ہو کے انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن میں کاغذات جمع کرا دیے. اس کے علاوہ جعفر شاہ کے بیٹے سید سہیل عباس نے بھی پارٹی سے ٹکٹ مانگا تھا، نہیں ملا. آزاد امیدوار کی حیثیت سے انہوں نے بھی کاغذات جمع کرا دیے. اب اگر تحریک انصاف شیر غازی اور سید سہیل عباس کو کاغذات نامزدگی واپس لینے پہ راضی نہیں کر سکی تو پارٹی کا ووٹ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ سیٹ جو ہے یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملنے کی بہت سخت امید ہے. جی بی اے 4 جو ہے پاکستان تحریک انصاف آغا ذوالفقار علی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے عارف حسین ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے امجد حسین ہیں. 23,171 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، اور اس حلقے میں پی ٹی آئی کے امیدوار بہت ہی کمزور پوزیشن میں ہے. اصل مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اسلامی تحریک کے باقر شیخ کا ہے یہاں پہ، اور دونوں ایکول آ رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کو ایج ہے. جی بی اے 5 نگر 2 پاکستان تحریک انصاف ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی، انہوں نے یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سجاد حسین اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مرزا حسین ہیں. 14,001 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، اور اس حلقے میں 26 امیدوار مد مقابل ہیں. کسی بھی حلقے میں سب سے زیادہ امیدوار ہیں. اس حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کی وہی صورتحال ہے کہ جو کہ حلقہ 3 میں. اس حلقے سے ضلع نگر کے صدر جاوید علی منوا پارٹی ٹکٹ لینا چاہ رہے تھے، لیکن جب تحریک انصاف کی جانب سے انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا تو انہوں نے بھی آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر لیا. دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے. پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری اس حلقے سے پارٹی ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے، مگر پارٹی کی جانب سے نظر انداز کیے جانے پہ آزاد امیدوار کے طور پہ اتر آئے ہیں. اس حلقے میں چونکہ امیدواروں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو یہاں کوئی اپ سیٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی چانسز ہیں کسی بڑے جماعت کی امیدوار کی بجائے یہاں کوئی آزاد امیدوار کامیابی حاصل کر سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اس حلقے میں مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی ہے، کیونکہ اس حلقے میں یہ مذہبی جماعت کافی مضبوط ہے، اور یہاں سے پچھلے الیکشن میں مجلس وحدت المسلمین کے حاجی رضوان جیت چکے ہیں. جی بی اے 6 ہنزا پاکستان تحریک انصاف کرنل ریٹائرڈ عبید اللہ بیگ ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون ریحان شاہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ظہور کریم ہے. 43,603 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، اور اس حلقے سے سیٹ پی ٹی آئی کے کرنل عبید اللہ نکال سکتے ہیں، لیکن یہ حلقہ بھی پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائیوں کا شکار ہے. اگر اگلے 3-4 دن میں کوئی قابو نہ کیا گیا تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی پھر یہ حلقہ نکال لے گی. جی بی اے اسکردو 1 پاکستان تحریک انصاف راجہ محمد زکریہ خان مقبون، پاکستان مسلم لیگ نون محمد اکبر تابان، پاکستان پیپلز پارٹی سید مہدی شاہ. ٹوٹل ووٹس جو ہیں 17,127 ہے، اور یہاں سے پیپلز پارٹی کے سید مہدی شاہ کو ہرانا بہت مشکل ہے. یہ سیٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لگ رہی ہے. جی بی اے 8 اسکردو 2 پاکستان تحریک انصاف کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون سے محمد سعید ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے سید محمد علی شاہ ہیں. 39,567 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، اور اس حلقے میں مسلم لیگ نون نے جوڑ توڑ کر کے محمد سعید کو ٹکٹ جاری کیا، جو اس سے پہلے مجلس وحدت المسلمین کے کارکن تھے، ٹکٹ کے خواہش مند تھے. ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے نون میں شمولیت لے لی، اب شیر کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف نے اس حلقے میں مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی ہے، کیونکہ یہ حلقہ ایم ڈبلیو ایم کا ہوم گراؤنڈ ہے، اور پی ٹی آئی جانتی ہے کہ وہاں ایم ڈبلیو ایم کو ہی کامیابی ملے گی، اور اسی لیے فیصلہ کیا گیا. جی بی اے 9 اسکردو 3 پاکستان تحریک انصاف حاجی فدا محمد ناشاد، پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر وقار علی، اور 25,562 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، اور اس حلقے سے مختلف سیاسی جماعتوں کے صرف 4 امیدوار حصہ لے رہے ہیں. اس حلقے میں کوئی آزاد امیدوار نہیں ہے. گزشتہ انتخاب میں فدا محمد ناشاد اس حلقے سے کامیاب ہوئے تھے، اس وقت وہ نون لیگ میں تھے، لیکن اب ان کی پارٹی چھوڑنے کی وجہ سے نون لیگ کی پوزیشن اس حلقے میں کافی کمزور ہو گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہاں پہ بہت زور پکڑ رہی ہے، لیکن ابھی بھی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کانٹے کا مقابلہ ہے. جی بی اے 10 اسکردو 4 پاکستان تحریک انصاف وزیر حسن
اور پاکستان مسلم لیگ نون غلام عباس، پاکستان پیپلز پارٹی محمد وزیر خان 26,840 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں۔ اس حلقے میں پی ٹی آئی کے وزیر حسن کی پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ جی بی اے 11 خرمنگ پاکستان تحریک انصاف کے سید امجد علی زیدی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے شبیر حسین ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے نیاز علی۔ ٹوٹل ووٹرز جو ہیں 26,870 ہیں، اور اس حلقے سے گزشتہ انتخاب نون لیگ کے امیدوار اقبال حسن نے جیتا تھا، وہ اسمبلی کے رکن بھی رہے، لیکن نون لیگ نے اس بار ان کو ٹکٹ نہیں دیا، اس کی وجہ سے وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ لیکن یہاں پی ٹی آئی کے امجد زیدی کی فی الحال پوزیشن کافی مضبوط ہے۔ جی بی اے 12 شگر پاکستان تحریک انصاف راجہ محمد اعظم خان، پاکستان مسلم لیگ نون محمد طاہر شگری، پاکستان پیپلز پارٹی عمران ندیم 36,183 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں۔ سکردو حلقہ نمبر 9 کے بعد اس حلقے میں بھی صرف 4 امیدوار ہی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس حلقے میں کوئی بھی آزاد امیدوار حصہ نہیں لے رہا۔ اس حلقے میں ایم ڈبلیو ایم نے تحریک انصاف کی حمایت میں اپنا امیدوار بٹھا لیا ہے، اس کے سے پی ٹی آئی کی پوزیشن بہتر ہو گئی ہے، لیکن یہ مقابلہ ہمیشہ سخت ہوتا ہے۔ جی بی اے 13 استور 1 پاکستان تحریک انصاف محمد خالد خورشید خان ہے، پاکستان مسلم لیگ نون رانا فرمان علی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی عبدالحمید خان ہے۔ 33,378 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، اور اس حلقے میں پی ٹی آئی کے خالد خورشید مضبوط امیدوار ہیں، اور اگلے حکومتی سیٹ اپ میں اہم عہدے کے دعوے دار اور حقدار بھی ہیں۔ جی بی اے 14 استور 2 پاکستان تحریک انصاف کے شمس الحق لون ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے رانا محمد فاروق ہیں، پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر مظفر علی ہیں۔ 29,023 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، اور اس حلقے میں پی ٹی آئی کے اپنے دیگر امیدواروں کی حمایت کے بعد شمس لون کی پوزیشن اب ڈیولپ ہو رہی ہے، بہتر ہو رہی ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے پاس بھی تگڑے امیدوار نہیں ہیں، اس لیے یہاں پی ٹی آئی کے لیے کامیابی حاصل کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ جی بی اے 15 دیامیر 1 پاکستان تحریک انصاف نوشاد عالم، پاکستان مسلم لیگ نون عبد الواحد، پاکستان پیپلز پارٹی بشیر احمد خان۔ رجسٹرڈ ووٹرز جو ہیں 35,185 ہیں۔ اس حلقے میں پی ٹی آئی کو بھی خاصی محنت درکار ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ نوشاد عالم اپنا بہت اچھا ووٹ بینک رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جی بی اے 16 دیامیر 2 پاکستان تحریک انصاف عتیق اللہ، پاکستان مسلم لیگ نون محمد انور، پاکستان پیپلز پارٹی حاجی دلبر خان 35,405 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، اور اس حلقے میں چلاس میں ٹکٹ سے محروم عبدالعزیز کی مخالفت کے باوجود پی ٹی آئی کے عتیق اللہ کی پوزیشن ابھی بہتر ہے۔ مسلم لیگ نون نے اپنے وزیر جاں باز خان کے انتقال کے بعد ان کے بھتیجے انور کو ٹکٹ دیا، لیکن کیونکہ یہ ان کا پہلا الیکشن ہے تو ابھی اس پہ تبصرہ نہیں میں کر سکتا۔ جی بی اے 17 دیامیر 3 پاکستان تحریک انصاف حاجی حیدر خان، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر عالم، پاکستان پیپلز پارٹی کے عبدالغفار خان 29,955 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، اور اس حلقے سے گزشتہ انتخاب میں حاجی حیدر خان نے نون لیگ کے ٹکٹ پہ کامیابی لی تھی، لیکن اب وہ نون لیگ چھوڑ کے حکومتی جماعت پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، نون لیگ اب اس میں کمزور ہو گئی ہے۔ جی بی اے 18 دیامیر 4 پاکستان تحریک انصاف حاجی گلبر خان، پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کی سعدیہ دانش 18,907 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں۔ مسلم لیگ نون نے ابھی تک یہاں اپنے امیدوار عمران وکیل کو نہیں اتارا۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے سعدیہ دانش ایک خانہ پوری ہے، اس سے یہاں جے یو آئی سے آ کر پی ٹی آئی میں شامل ہونے والے حاجی گلبر خان ہی قابل ذکر امیدوار ہیں۔ جی بی اے 19 غزر 1 پاکستان تحریک انصاف ظفر محمد شادم کھیل، پاکستان مسلم لیگ نون عاطف سلمان، پاکستان پیپلز پارٹی سید جلال علی شاہ۔ ٹوٹل ووٹرز ہیں 37,808، اور اس حلقے میں ظفر شادم کھیل کو نواز ناجی اور پیر کرم علی شاہ کے فرزند پی 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 کے جلال علی شاہ جیسے تگڑے امیدواروں سے نپٹنا ہے، جو ان کے لیے بہت مشکل کام ہے، اور یہ سیٹ ہر حال میں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ہے۔ جی بی اے 20 غزر 2 پاکستان تحریک انصاف نذیر احمد، پاکستان مسلم لیگ نون محمد نظر خان، پاکستان پیپلز پارٹی علی مدد شیر 42,533 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں۔ نگر 2 کے بعد اس حلقے میں بھی 26 امیدوار مد مقابل ہیں، اور اس حلقے سے گزشتہ انتخاب میں فدا خان نون لیگ کے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے تھے۔ اب کی بار پارٹی کی جانب سے ٹکٹ نہیں ملنے پہ وہ آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ووٹ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے، اینی بڈیز گیم۔ جی بی اے 21 غزر 3 پاکستان تحریک انصاف کے راجہ جہازیب خان، پاکستان مسلم لیگ نون کے غلام علی، پاکستان پیپلز پارٹی محمد ایوب شاہ 34,973 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں۔ پی ٹی آئی کے جانے پہچانے امیدوار
راجہ جہاں زیب کو اس بار سخت مقابلے اور مشکلات کا سامنا ہے. اس حلقے میں ان کے اپنے جو ہیں وہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے بڑے سیاستدان غلام محمد اپنی پوزیشن بنا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے ایوب شاہ بھی یعنی اوپر آ رہے ہیں. دیکھنا ہی ہے کہ آخری 2 دن میں وہ اپنے ووٹرز کو پول کروا سکتے ہیں کہ نہیں. گانچے 1 پاکستان تحریک انصاف محمد ابراہیم سنائی, پاکستان مسلم لیگ نون رضا الحق, پاکستان پیپلز پارٹی محمد جعفر. 29,104 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں اور اس حلقے میں گزشتہ انتخاب محمد ابراہیم سنائی نون لیگ کے ٹکٹ پہ جیتے تھے, لیکن اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں اور ان کی پوزیشن کافی مضبوط ہے. GBA 23 کانچے 2 پاکستان تحریک انصاف کے آمنہ بی بی ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے غلام حسین ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے غلام علی حیدری ہیں. 25,522 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں اور یہ حلقہ بڑا میل ڈومینیٹڈ حلقہ ہے. اسے اگر کوئی آزاد امیدوار آمنہ بی بی کے ساتھ ملے یا پی ٹی آئی نے اس حلقے پہ محنت کی تب تو شاید یہ سیٹ نکلتی ہے, ورنہ آمنہ بی بی کی جیت بڑی مشکل ہے. GBA 24 کانچے 3 پاکستان تحریک انصاف سید شمس الدین, پاکستان مسلم لیگ نون منظور حسین, پاکستان پیپلز پارٹی محمد اسماعیل. 20,187 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں اور اس حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار محمد اسماعیل کو ہرانا بہت مشکل ہے. اگر صرف بلتستان کی بات کی جائے تو یہ 9 سیٹس بنتی ہیں جس پہ ہر جماعت زور لگا رہی ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنی کیمپین بھی وہیں سے شروع کی تھی. 2009 میں پیپلز پارٹی نے بلتستان کے 9 میں سے 7 سیٹس لی تھیں. 2015 میں 9 میں سے 6 حلقوں پہ نون لیگ جیتی تھی. اب چونکہ پی ٹی آئی کا گلگت میں پہلا الیکشن ہے تو آج کے دن تک میرا یہ خیال ہے کہ بلتستان سے پی ٹی آئی 5, پیپلز پارٹی 3 اور MWM 1 سیٹ حاصل کر سکتی ہے. نون لیگ کے اراکین کے پارٹی چھوڑنے کی وجہ سے ان کے لیے بلتستان میں سیٹ نکالنا بہت مشکل ہے. ویسے بھی ان کا پاک فوج کے خلاف بیانیہ انہیں اس الیکشن میں کافی نقصان پہنچا رہا ہے. پیپلز پارٹی کے لیے ویسے تو 13 سیٹس ایسی ہیں کہ وہ نکال سکتے ہیں. آئی ریپیٹ, پیپلز پارٹی کے لیے 13 سیٹس ایسی ہیں کہ جو کہ نکال سکتے ہیں, لیکن اگر وہ یہاں سے 7 یا 8 بھی نکال لیں تو پھر وہ اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں کہ ITP, JUI اور چند آزاد امیدوار ساتھ ملا کر پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ حکومت بنا لے. اور چانسز یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون جو چند سیٹس یہاں سے حاصل کر سکی تو وہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ شاید مل جائے, کیونکہ PDM میں یہ جماعتیں ساتھ ہیں. PTI کو وہاں سے کافی سیٹیں حاصل ہو سکتی تھیں, لیکن پھر بھی ان کے لیے میجورٹی حاصل کر کے گورنمنٹ بنانا آسان کام نہیں ہے. اس لیے ابھی بھی وقت ہے. اگر PTI پارٹی کے اندر کی نا اتفاقی اور لڑائیاں ختم کر لیں اور آخری چند دن اپنی کیمپین پہ توجہ دے تو شاید پوزیشن بہتر ہو جائے, کیونکہ بہرحال ابھی تک گلگت بلتستان میں ٹرینڈ تو یہی رہا ہے کہ حکومتی جماعت ہی وہاں پہ کامیابی حاصل کرتی ہے. لیکن اس باری مجھے لگ رہا ہے کہ شاید پارٹیز کے اعتبار سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ کامیاب پارٹی ہو گلگت بلتستان کے الیکشنز میں. نون لیگ مجھے نظر نہیں آ رہی اس میں, مے بی 1 or 2 odd سیٹس, لیکن اس کے بعد PTI ہوگی اور پھر یہ مجلس وحدت المسلمین, JUIF, یہ دیگر جماعتیں جو ہیں یہ 1-2 سیٹس لے کے کریں گی. 2 یا 3 آزاد امیدوار ضرور جیت سکتے ہیں. سو حکومت بنانے کے لیے PTI اور پاکستان پیپلز پارٹی میں کانٹے دار مقابلہ ہوگا. اور اگر بائی اینی اسٹروک آف جینیس, اینی اسٹروک آف لک, اگر پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ PTI کے لیے بہت بڑا ایک دھچکا ہوگا, جس سے نکلنا اگلے جنرل الیکشنز میں ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. اسٹے ٹیونڈ, کیپ واچنگ مبشر لقمان یوٹیوب چینل. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.